रहीम। कैसे हैं जनाब? आप ठीक है, खैर वफियत से हैं? जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मतुल मुबारक के दिन मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। और यूनानी इमिग्रेशन कवानीन क्या कहते हैं उन पर बात होती है, आपके सवाल आते हैं, और जो सच पर मबनी यूनानी कवानीन हकीकत पर मबनी होते हैं उनके मुतालिक आपको आगाह कर देता हूँ। हालात वाक़यात ऐसे हैं कि बस यही कहा जा सकता है कि भाई ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जिस कदर दर्द तकलीफ मुसीबत इस वक्त मुसलमानों पर आई है और उसके बाद भी ऐसे मस्ती में और झूम झूम के और फिर मुख्तलिफ ऐसी कैफियत में मैं देखता हूँ तो मैं बड़ा ताज्जुब में और हैरानगी में डूब जाता हूँ। सबसे पहले हकीकत ये है कि ये इतने दर्द का फ़लस्तीन का मसला जो है दर्द का मसला है, लेकिन बताता चलूँ कि इमिग्रेशन का ये प्रोग्राम है और प्रोग्राम छोटा करूँगा, मुख्तसर करूँगा, और जो आप में से शहज़ादे काबिल सद एहतराम सवाल करना चाहे वो सवाल भेजेंगे और मैं यूनानी कानून के मुताबिक उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। लंबी चौड़ी बातें नहीं, एक छोटा सा फ़लसफ़ा, एक छोटी सी बात आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि सवाल ये उठता है कि भाई फ़लस्तीन में इस वक्त बच्चे, बेटियां, माएँ, छोटे बड़े, नौजवान, बुजुर्ग नाहक मारे जा रहे हैं सिविलियन घरों में बैठे हुए, और इसराइल पूरी अपनी बदमाशी से ज़मीनी हमले कर रहा है, आसमानी हमले कर रहा है, बम बरसा रहा है, और छोटे बड़े बच्चे उनको शहीद किया जा रहा है। सवाल ये है कि उन पर आजमाइश है, वो आजमाइश का सामना कर रहे हैं, और आप पर जो सवाल है, आप पर जो आजमाइश है, उसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या करना है। वो सवाल ये कहा जाता है, ये सुना जाता है अक्सर व बेशतर, हमारा ना वो सारे का सारा लेवल ही खराब बर्बाद कर दिया है। वो लेवल यानी कि करना कुछ और होता है और हम कर कुछ और रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल के तौर पर आपको गुजारिश करता हूं, इंशाल्लाह उम्मीद है आप रोजाना का ये मामूल होता है तो समझ जाएंगे बड़े अच्छे तरीके से। समझना ही सबसे बड़ी बात है, यानी कि फैसला आपने दुरुस्त ले लिया तो इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ कर जाएंगे, और अगर फैसला ही गलत है, सोच ही गलत है, आपका कदम ही गलत है, आपको जकड़ दिया गया है, बांध दिया गया है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो गुजारिश ये है कि वो अक्सर व बेशतर आप देखते हैं ना कि खेल के मैदान में किसी प्लेयर को चोट लग जाती है, क्रिकेट है, हॉकी है, सख्त बड़ा वो हार्ड बॉल होता है, सख्त बॉल होता है, पत्थर की तरह होता है, तो चोट लग जाती है, और चोट लगने के बाद वो उस फर्द को फौरन एक बंदा दौड़ता आता है, उसके हाथ में एक ऐसे बोतल सी होती है, और बोतल ऐसे करके तो उसके वो करता है, वो पता है क्या होता है, उस बोतल में गैस होती है जो उस चोट वाली जगह को शदीद तरीन ठंडक पहुंचाती है, यानी कि बर्फ सेम एज बर्फ कर ले। तो ये आज से 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 50 साल से भी ज्यादा का ये फार्मूला है, और बड़ी मादरत से हम आज भी अगर कहीं कोई बंदा गिर जाए, कोई बंदा कहीं से उसको चोट लग जाए, पत्थर लग जाए, डंडा लग जाए, तो हम फटाफट क्या करते हैं, फटाफट ये करते हैं, ओ भाई गरम गरम रेत ले आओ, उत्ते रूह शू बनी है, हल्दी बनी है। कोई जना पटका बांध रहा है, कोई गुड़ बांध रहा है, कोई रुई बांध रहा है, कोई उसको गरम टकोर कर रहा है, हालांकि वो उसका गरम करना शदीद तरीन मुजर है, नुकसानदेह है, उल्टा है, इलाज नहीं बला और वबा है, लेकिन वो करते आ रहे हैं। वो बस देखा है एक बड़े को, दूसरे ने कर दिया, दूसरे ने देखा, तीसरे ने कर दिया, चलते गए।
تو میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جب ایسے کسی چیز کو زور سے دھکا لگتا ہے تو سارے بدن کی گرمی جو ہے ادھر آ جاتی ہے، تو اس گرمی کو تحلیل کر کے دوسری طرف بھیجنا ہوتا ہے تاکہ وہ خون گرمی کی شدت سے وہ نکال کر نارمل کنڈیشن میں اسے لایا جا سکے۔ اب بھی سوال پھر میں وہاں آتا ہوں کہ سوال یہ ہے کہ فلسطین میں تو جرت اور غیرت والے ایمان والے 70 سالوں سے، فلسطین میں نہیں، دنیا کے بڑے سارے، یمن میں بھی، کشمیر میں بھی، اور جہاں جہاں اللہ کے بندے ایمان پر کوئی سودا نہیں کرتے وہ کھڑے ہیں۔ اس وقت فلسطین کی اس لیے بات کروں گا کیونکہ فلسطین کے نوجوانوں نے، ماؤں بہنوں بیٹیوں نے جو تاریخ لکھی ہے وہ انوکھی تاریخ ہے۔ تو اس وقت وہ تو بڑی جرت سے، بڑی غیرت سے، بڑی کامیابی و کامرانی سے شہادت پا جانا، کس نے کہا گھاٹے کا سودا ہے؟ کس نے کہہ دیا؟ کس نے؟ شہادت پانا وہ والی موت، مر جانا نا سب نے، لیکن وہ والی موت جس کے بعد خدا خود کہتا ہے کہ خبردار انہیں مرا ہوا نہ کہنا، یہ رزق دیے جاتے ہیں۔ مرے ہوئے تو اصل میں وہ ہوتے ہیں، وہ پنجابی کے شاعر نے نہیں کہا کیا، وہ جناب باہو نے کہا ہے، یا پنجابی صوفی شاعر کہتے ہیں کہ جو آنکھیں کھلی رکھ کے سو رہا ہو نا، جو جاگتے وقت سو رہا ہو، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ لعنت، اور جو جاگتے جاگتے بھی بالکل سویا جیسا ہو اس پر وہ کہتے ہیں کہ لاکھ دی لعنت۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے۔ گزارش یہ کرتا ہوں کہ ان پر رحم نہ کرے، فلسطینیوں پر رحم نہ کرے، ان کو شیر دلوں کو اعزاز سے نوازتے ہوئے اپنے اوپر رحم کریں کہ ہم جو زندہ ہیں، جو جیتے جاگتے ہیں، جو آنکھیں کھول کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، سوال آپ سے ہے کہ جب مظلوم آوازیں دے رہا تھا تو آپ نے کیا کیا؟ اس سے نہیں ہے، وہ اپنے سوال کا جواب دے رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پتھر ہے، اس کے ہاتھ میں اینٹ ہے، اس میں کچھ بھی ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بدلے عیاشی ہے، سہولت ہے، موج ہے، میلہ ہے، سب کچھ دیں گے غلام بن جو وہ کہتا ہے خدا کی قسم اللہ کا غلام بنوں گا، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا ہی رہوں گا، تو جس کے بدلے پھر اسے ان مصیبتوں کا سامنا ہے۔ وہ اپنا جواب بہترین دے رہے ہیں۔ آپ نے اپنے اوپر رحم کرنا ہے، آپ نے، میں نے، ہم نے رحم کرنا ہے۔ تو فلسفہ یہ ہے کہ کیا آپ اس قدر بے حس ہو گئے ہیں کہ اپنے اوپر جو سوال ہے اس کا بھی جواب آپ تیار ہی نہیں کر پا رہے، اس کی بھی آپ فکر نہیں کر پا رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گلی گلی، محلے محلے میں، پوری دنیا کے مسلمانوں میں، انسانوں میں، جگہ جگہ پر یہ فکر ہر گھر میں ہونی چاہیے کہ میں اس وقت اس سوال کا جواب کیسے دے سکتا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں ان کے لیے مال اکٹھا کر سکتا ہوں، پیسے اکٹھی کر سکتا ہوں، میں ان کے لیے مدد، امداد، لوگوں کی رائے اکٹھی کر سکتا ہوں، اپنی آواز بلند کر سکتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، مسجد کے امام صاحب ہیں یا مسجد کے نمازی ہیں، محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجی ہے، یا محفل جمعۃ المبارک کی ہے، یا محفل نماز کی فرض کی ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ نماز پڑھی، اللہ کے حضور سجدہ دیا، تو جو اللہ کا حکم پڑھا، تلاوت کی، اس میں تو یہ ہے کہ بھائی غریب کی، مظلوم کی، مسکین کی، آواز دینے والے کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کی مدد کرو۔ نماز اسی لیے پڑھتے ہیں نا، ایمان کس لیے چاہیے ہوتا ہے؟ ایمان اس لیے چاہیے ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے۔ اگر آپ نے محفل 20 سجائی اور ادھر
فلسطینی پستے رہے، کٹتے رہے، شہید ہوتے رہے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ آپ نے محفل سجائی، آپ جھومے، آپ نے مزہ لیا، آپ نے کہا کیا بات ہے، سبحان اللہ، اس طرح کی بڑی آپ نے آوازیں لگائی۔ عمل پیچھے رہ گیا۔ آپ اپنے جھومنے میں، اپنے مزہ لینے میں، اپنے نعت والے نے میرے آقا نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ان کا حکم ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، دین اسلام کا حکم ہے کہ مظلوم کی مدد کرو، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ سن لیا، سنا لیا، عمل کا وقت آیا تو دیکھا کہ ایک توشہ، ایک سرسی، ایک چھٹانک وزن کا بھی ایسا عمل نہیں کیا جس سے مظلوم کی مدد ہو؟ یہ سوال ہے۔ میرے بچوں، آؤ، لمبا معاملہ نہیں کرتا، اختصار کام کرتا ہوں۔ علماء اکرام کے پیچھے پڑ جائیں، علماء اکرام آپ کے پیچھے پڑ جائیں، جس کا جو بنتا ہے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ جائیں۔ نیک بختوں سے کہتا ہوں، صرف نیک بخت، صرف نمازی، صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جاننے والے دنیا دار بچارے جو کمینے لوگ ہوتے ہیں، جو رشوت لینے دینے کے دلال اور ایجنٹ ہوتے ہیں، جو بچارے صرف دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان بچاروں میں سے ایک سے بھی نہیں کہتا، لیکن نیک نیت، پاکیزہ، غیرت مند ایمان والوں سے کہتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کے، ہم سب پیچھے لگ جائیں اور روزانہ کی بنیاد پر سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا کر سکتے ہیں۔ اور اگر عملاً کچھ نہ کیا تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تو کامیاب و کامران اپنے خدا کے سامنے شہادتیں پیش کر کے پہنچ جائیں، اور جب آپ سے یا مجھ سے پوچھا جائے کہ سوال تھا، بچے بلبلا رہے تھے، تو کیا محفل سجا کے مزے سے پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے؟ عمل کا وقت جو تھا وہ کس نے کرنا تھا؟ پڑھنا اور پڑھانا، سیکھنا اور سکھانا، اس کا ایک ہی مطلب، ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ وقت آزمائش آ جائے، وقت عمل آ جائے تو اس پر عمل کر کے دکھایا جائے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، میں نے یہ سیکھا۔ تو یہ برائے مہربانی گزارش ہے، اگر یہ ہم نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس حال میں۔ دوسرا نقطہ یہ بیان کرتا چلوں کہ مسلمان جو ہوتا ہے، انسان جو ہوتا ہے، صرف رونے سے کام نہیں چلتا، صرف دعا سے کام نہیں چلتا۔ دعائیں کرے میدان جنگ میں، میدان جنگ میں پہنچ کر ظالم کا ہاتھ کفر کا روک کر تو وہاں دعا کریں، یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں نے ظلم کا، ظالم کا ہاتھ روک دیا، یا اللہ میری مدد فرما۔ اگر آپ ان کے غم میں رو رہے ہیں تب بھی آپ سمجھ لیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، معذرت سے رونے سے اگر ان کی مدد ہو سکتی، ان کو کھانا مل جاتا، ان کو پانی مل جاتا، ان کو دوائی مل جاتی، تو پھر کہتے چلیں جی آپ جو آنسو بہا رہے ہیں وہ کم از کم پہنچ رہے۔ غنیمت ہے، بہت بڑی بات ہے مظلوم کے لیے رونا، پتہ نہیں اللہ کو کتنا پسند آئے، لیکن جرنل بات کر رہا ہوں کہ رونا نہیں، ظالم کا ہاتھ روکنا اور مظلوم کی مدد کرنا، اس کو پہنچنا ہے۔ کس طرح پہنچنا ہے، کتنا پہنچنا ہے، کیسے پہنچنا ہے؟ جب آپ فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو رستے عطا فرما دے گا۔ فکر کی ایک خاص نہج ہوتی ہے نا، تڑپ کی ایک خاص پیمانہ، ایک پیمائش ہوتی ہے، تو جب آپ کی فکر، آپ کی تڑپ اس لیول کو پہنچے گی کہ میں نے اپنے خدا کو اپنے بارے میں جواب دینا ہے، اپنی گرفت کا جب آپ سوچیں گے کہ خدا کے غضب سے بچنا ہے، اس کے رحم اور فضل کے رستے پر جانے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے کہ مالک میں تو کرتا رہا ہوں، میں تو تڑپتا رہا ہوں، جاتا رہا ہوں، دوڑتا رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر رحم فرمائے، پھر شاید ہمارے پاس کوئی جواب، کوئی جواز ہوگا۔ بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ۔ تو یہ بڑا ایک اہم معاملہ ہوتا ہے۔ اگر دنیا میں چوتھائی نہیں، 10 گنا کم، 10%، صرف 15%، 50% سے بھی کم لوگ اگر اس طرح سوچیں تو دنیا کا کوئی ملک کسی ملک پر بدماشی نہ کرے، اور اسرائیل
جو ہے وہ تو بیچارہ ہے ہی اتنا چھوٹا سا کہ وہ شاید زمین میں اندر دفن ہو جائے لوگ جائیں، لیکن لوگوں کا احساس شاید گھروں تک رہ گیا، اس وجہ سے نہیں وہ کر پا رہے۔ اچھا، سوال نمبر 1 جناب جو میں اس وقت لے رہا ہوں آپ کی طرف سے، وہ سوال یہ ہے کہ پاراتاسی کا ان دنوں میں بہت زیادہ افراد آپ ساتھی پوچھ رہے ہیں۔ چودھری لطیف واسلیکو سے ابھی انہوں نے سوال کیا، تو چودھری لطیف صاحب کو خوش آمدید، ویلکم جناب۔ چودھری لطیف صاحب بھی پوچھ رہے تھے کہ جناب وہ ہم نے ویویوسی لے لی ہے، پھر مکرون جمع کرایا ہے، تو کیا اب ہم اس پر پاراتاسی کے حوالے سے کیا ہمیں فکر کرنی چاہیے؟ تو اس طرح کے مختلف معاملات تھے۔ نثار خان صاحب ہزارہ نے دن کو سوال کیا، اور وہ بھی پوچھ رہے تھے کہ میرے پاس ویویوسی ہے تو میں کیا یورپ میں دوسرے ممالک میں جا سکتا ہوں؟ تو یہ جو اس طرح کے مختلف ساتھیوں نے، بڑے سارے ساتھیوں نے سوال کیا، تو ان کے سوال کے حوالے سے میں گزارش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے چودھری لطیف صاحب کے سوال کے حوالے سے کہ پاراتاسی جو ہوتی ہے میرے شہزادوں، چھوٹے اور بڑے قابل سعادت احترام نوجوانوں، پاراتاسی 15 دسمبر سے لے کر 30 دسمبر تک ویویوسیاں رکھنے والے افراد، ان کے حوالے سے یونانی قانون ہر سال پاراتاسی یہ ہوتی ہے کہ ایک ایکسٹینشن دی جاتی ہے، یعنی کہ قانون کے مطابق ہر سال ایک وزارتی حکم نامے کے تحت یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جن کے پاس سرٹیفکیٹس ہیں، لیگل سرٹیفکیٹس، انہیں ہم ویویوسی کہتے ہیں، تو ان ویویوسیوں کی مدت میعاد جو ہے سفر کر سکنے کی اجازت جو ہے 31 دسمبر 2023 تک پچھلے سال دی گئی۔ اگر فار ایگزامپل آپ نے اس سے قبل جن ساتھیوں نے سفر کرنا ہے تو یہ کئی سالوں کا ایک تسلسل سے جاری قانون ہے۔ یونان میں امیگریشن قوانین کے حوالے سے یہ ایک بڑی ناؤن چیز ہے۔ تو اگر تو فار ایگزامپل ہر سال ہو جاتی ہے پاراتاسی، جتنے افراد جن کے پاس ویویوسی ہے ان افراد سے گزارش ہے کہ ویویوسی پہ آپ سفر کر سکتے ہیں 31 دسمبر 2023 تک یونانی امیگریشن وزیر کے سابقہ آرڈر کی وساطت سے، یعنی کہ آپ 31 دسمبر تک سفر کر سکتے ہیں، جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ اچھا، فار ایگزامپل ایسا ہے کہ 15 سے لے کر 31 دسمبر تک یہ پاراتاسی کا دوبارہ اب 2023 میں 2024 کا نوٹیفکیشن جاری ہو جائے گا، لیکن اس میں ہو تو ہر سال جاتا ہے، لیکن جو چیز ابھی ہوئی نہیں اس کے بارے میں کئی ساتھی پوچھتے ہیں جاوید صاحب آپ کا کیا خیال ہے، ہو جائے گی؟ ہر سال ہو جاتی ہے میرے بچوں، لیکن جو چیز ابھی نہیں ہوئی اس کا پھر اس طرح ہی احتیاط کر لینی چاہیے کہ ابھی جو ساتھی سفر پر جا رہے ہیں ان کو چاہیے کہ 31 دسمبر سے پہلے کی سیٹ اپنی ٹھیک کروا لے۔ اگر آپ کسی قسم کا فکر، کوئی ٹینشن، کوئی کھچاؤ نہیں لینا چاہتے تو 15 دسمبر جب 15، 16، 20، 21، 30 تک یہ ہو جاتی ہے، ایکسٹینشن ہو جانے کے بعد، پاراتاسی ہو جانے کے بعد پھر آپ اپنا سفر کریں تاکہ آپ کو کسی قسم کا کوئی کھچاؤ باقی نہ رہے۔ نثار خان صاحب ہزارہ سے ہمارے شہزادے نے دن کو جو پوچھا، اس کے حوالے سے نثار خان نے جو پوچھا تھا کہ ویویوسی پر کیا ہم یورپ کے دوسرے ممالک میں جا سکتے ہیں، تو نثار خان میرے شہزادے سن لیجئے کہ یونانی امیگریشن قوانین میں بڑی وضاحت سے یہ بات بتا دی گئی ہے کہ یہ ویویوسیاں جو ہوتی ہے یہ اصل میں رینیول کے دوران کا آپ کو ایک اپلیکیشن دی جاتی ہے کہ بھائی اس فرد نے آپ کو آدیا پارامونی، آدیا دیاپونی یا آپ کے لیگل سٹیٹس کو دوبارہ ری ایڈجسٹ کرنے کے لیے، دوبارہ وہ آپ کا آدیا پارامونی آپ کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک اپلیکیشن کی ہے اور آپ لیگل ہیں، آپ ٹھیک ہے۔ تو قانون یہاں کہتا ہے کہ آپ اپنے ممالک میں اس پر سفر کر سکتے ہیں،
दूसरे ममालिक के सफर की कानून उसमें आपको वजाहत नहीं करता। ठीक है जनाब, ये भी सुन लीजिए। इसके बाद आते हैं जनाब, अच्छा A1 A2 का सवाल बहुत ज्यादा आ रहा है। तो A1 A2 ये ग्रीक एलिनोमाथिया के हवाले से सवाल है। तो ग्रीक लैंग्वेज के इम्तिहानात कब होंगे? अभी तक हुकूमत यूनान ने इस पर कोई अनाउंस नहीं किया, यानी कि किसी किस्म का कोई ऐलान या इम्तिहानात के हवाले से शेड्यूल जारी नहीं किया गया। तवक्को है कि पिछले साल की तरह शायद दिसंबर में ही जो है इस तरह वो किया जाए, जैसे 10 दिसंबर 2022 को शायद हुए थे इम्तिहानात, मेरा ख्याल है जी। तो इस तरफा भी ऐसा ही लगता है कि हुकूमत अभी तक नहीं कर पा रही, ऐलान नहीं किया जा रहा। अच्छा, इसमें बहरहाल आपके जो पास इख्तियार है वो ये है कि आप जो फ्री लैंग्वेज स्कूल हैं उनमें बराए मेहरबानी तशरीफ ले जाएं, पढ़ाई अपनी टोटल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ाई करें, और पढ़ाई के साथ साथ तैयारी करने के बाद सोचें कि आपने इम्तिहान देना है। क्योंकि तैयारी ना होगी तो इम्तिहान कमरा में जाके फिर क्या करेंगे? नकल लगाएंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे। तो मेरे बच्चों, वो तो आपका वकार इज्जत जो है वो ज़ाया हो जाता है। तो इज्जत को, वकार को, गैरत को बचाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि इम्तिहान में, कमरा इम्तिहान में पहुंचने से कबल जो है वो तैयारी की जाए। अच्छा, ये अली खान साहब की तरफ से सवाल है, और खुश आमदीद अली खान साहब को। लिखते हैं, मेरा जावेद भाई, मेरा भाई यूनान से पेपर क्लियर होकर आए हैं, लेकिन इन पर पुराने पासपोर्ट का नंबर था जो गुम हो गया, लेकिन अब मैंने नया पासपोर्ट बनवा लिया है। क्या नए पासपोर्ट पर वीज़ा लग जाएगा? बराए मेहरबानी जवाब जरूर दें। जी अली खान साहब, आप या आप जैसे जितने भी साथी इस तरह के सवाल होते हैं, पासपोर्ट गुम गया है, पासपोर्ट गुम की रिपोर्ट होगी और नए पासपोर्ट पर पुराने पासपोर्ट का नंबर दर्ज होगा, तो इसमें कानूनी तौर पर किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं। आप जाएं, अपना प्रोसेस मुकम्मल करें। इसके अलावा कोई मामला हो तो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें कोई खराबी शकम नहीं। शाम शाहिद की तरफ से जनाब सलाम है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, अल्लाह ताला आपकी भी सलामती करे। आगे शाम शाहिद लिखते हैं जनाब के जावेद भाई को पाकिस्तानी एम्बेसी पर वीडियो बनाएं क्योंकि वहां से वीज़े नहीं लग रहे, इसकी क्या वजह है? पेपर होते हुए भी वीज़े नहीं लग रहे, इसकी क्या वजह है? पेपर अच्छा, ये अब आप ग्रीक एम्बेसी की बात कर रहे हैं या कौन सी एम्बेसी की बात कर रहे हैं? अच्छा, इस सिलसिले में ऐसा है कि अगर तो आप पाकिस्तान एम्बेसी पर वीडियो बनाए, पाकिस्तान एम्बेसी, अब ये सवाल शहजादे क्लियर नहीं, बड़ा माजरत खाऊं, तो अगर ये कौन सी एम्बेसी जो है, उस पाकिस्तान एम्बेसी एथन जो पाकिस्तान की है या ग्रीक एम्बेसी पाकिस्तान में, ये वाज़ेह होना बड़ा ज़रूरी है, और इसके बाद फिर इसका मैं जवाब दे सकता हूँ जी। अच्छा जी, नईम शाह साहब की तरफ से सवाल है, खुश आमदीद नईम शाह साहब को, और लिखते हैं, सर मेरे पास यूनान का एक एग्रीकल्चरल वीज़ा है और मैं मालिक के पास काम नहीं कर रहा, मेरे टैक्स भी नहीं लग रहे, पर मैंने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया हुआ है और मेरे फिंगर हो गए हैं, मेरे फिंगर होने को 5 माह हो गए, और मैं अपने वीज़े को किस तरह आगे जारी रख सकता हूँ? इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा, जो आपने सबसे पहले, कोई भी फर्द मेरे शहजादों आता है यूनान में वीज़ा पर, तो सबसे पहला प्रोसेस यही होता है कि वो अपने कागजात जमा कराए, ठीक है, लीगल परमिट के लिए। जब उसने कागजात जमा करा दिए तो दूसरा काम ये होता है,
آفمی ٹیکس نمبر، عام کا میڈیکل نمبر اور عامہ یعنی کہ آپ کا انشورنس نمبر، یہ تینوں بنانے کے بعد کام کرنے کی اور ٹیکس لگانے کی بھرپور کوشش کریں۔ فار ایگزامپل اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ کئی مالکان جو کہتے ہیں کہ بھائی نہ میں آپ کا ٹیکس لگا سکتا ہوں، نہ میرے پاس کام ہے، بس آپ نے آنا تھا آگے، تو اس صورت میں اس کی رضامندی کے ساتھ کسی دوسرے مالک سے جڑ جائیں جس کے ساتھ آپ ٹیکس لگا سکتے ہیں یا وہ آپ کا ٹیکس لگا سکتا ہے۔ ٹیکس لگنے کے بغیر کہیں کسی محکمے میں بھی یہ واضح نہیں ہو پاتا کہ آپ کام کر رہے ہیں، اور اصل میں تو کام کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا، اور جب یہ ثابت نہیں ہونا کہ آپ کام کر رہے ہیں تو پھر آپ کی ضرورت کی وجہ یہ ہے کہ آپ کام کے لیے آئے اور آپ کام کر رہے ہیں۔ اس لیے میری نظر میں یہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے کہ آپ اس جگہ پر نہیں تو کسی دائیں بائیں کسی بھی دوسرے مالک کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنے کے بعد اس سے کانٹریکٹ کریں، اور کانٹریکٹ کرنے کے بعد اس کے ساتھ ٹیکسز کا جاری ہونا یقینی بنائیں۔ یہ زیادہ اہم ہے آپ کے لیے۔ عبداللہ ارشاد کی طرف سے سوال ہے، سر تھیوون والے سکول کا ٹائم بتا دیں۔ ٹائم میرے شہزادے اکثر و بیشتر سکولوں کا صبح 9 سے لے کر اس کے بعد ایک کلاس بھی ہوتی ہے، 2 بھی، 3 بھی، تو صبح 9 بجے آپ کو چاہیے کہ وہاں پہنچے۔ اچھا جی، نثار صاحب کی طرف سے اللہ بلیس یو، آمین، بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکر گزار ہوں جی، آپ نے بڑی مہربانی دعائیں دی۔ غلام عباس کی طرف سے گڈ سر، غلام عباس بڑی مہربانی، بے حد شکریہ جناب، پاکستان سے غلام عباس۔ رفیق حسین صاحب کی طرف سے ہے کہ میں نے 1 سال ہو گیا ہے پیپرز جمع کروائے، ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں آ رہا میرے پیپر کا۔ اچھا، اس میں ایسے ہے کہ رفیق حسین میرے شہزادے، تمام پیریفیریاز جو ہیں وہ بہت زیادہ سستی سے کام کر رہے ہیں، اور سستی کی کام کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت وقت یہاں موجود ہے اور پچھلے 4 سال سے بھی یہ حکومت جاری ہے، تو ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ انہوں نے پیریفیریا سے بہت زیادہ ورکرز کو ہٹا لیا ہے تاکہ اخراجات کام کیے جا سکیں، جس کی وجہ سے وہ پہلے ہی بہت زیادہ سست تھے، اور اب اور زیادہ سست اس وجہ سے ہو گئے ہیں کہ عملہ بہت زیادہ کم ہے۔ اسی طرح یہ چل رہا ہے۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ اپنے وکیل سے کہیں کہ وہ 2-4 ماہ بعد ضرور ایک میل بھیجا کرے کہ بھائی ہمیں آگاہ کیا جائے کہ ہمارے پیپرز کا سٹیٹس کا کیا معاملہ ہے، اگر کسی قسم کی کوئی کمی ہے تو پھر ہمیں آگاہ کریں، یا مالک کا لیٹر لگا کر مالک کی طرف سے انہیں ریکویسٹ بھیجیں کہ یہ مزدور مجھے فوری طور پر ایمرجنسی بنیادوں پر چاہیے، اس لیے برائے مہربانی جلد اس کو پیپر دیے جائیں تاکہ میں اس کے باقاعدہ ٹیکسز جاری کر سکوں۔ اس طرح کے مختلف معاملات کر کے تو ہلا جلا کے تو ان کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد پھر سیم شہزادے رفیق حسین لکھتے ہیں، سر 7 سال والے قانون ہے یا نہیں ہے ابھی؟ جی، 7 سال والا میرے شہزادے بالکل قانون جاری ہے، اور یہ قانون جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور اس وقت تک سب سے بہترین قانون یہی ہے۔ اچھا جی، قمر رفیق پاکستان میں امبیسی کے حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ اچھا، اس میں گریک امبیسی اگر آپ لکھتے تو زیادہ واضح ہو جانا تھا، میں سمجھ گیا ہوں۔ تو حالات امبیسی کے ٹھیک ابھی تک تو مسلسل، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، لیکن جرنل یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں اس کی جو امبیسی ہوتی ہے وہ اپنے ملک کی پالیسی کو اپلائی کر رہی ہوتی ہے، تو پچھلے 3 ماہ سے جو ہے وہ ویزا
تقریباً 90% افراد کو یہ تعجب کی بات ہے کہ یہاں سے ہی ویزا کو روک لیں۔ اگر مزدور کو خجل خوار کرنا ہے، اس کو ویزا نہیں دینا، 5 نمبر پر ہی ٹک لگانی ہے اور لگاتے ہی جانی ہے، تو پھر یہاں سے ہی کم از کم روک لیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ایک بری رسم اور برا طریقہ ہے کہ بھائی اگر ویزا نہیں جاری کرنا چاہتے تو پھر یہ حقیقت برا طریقہ جو ہے بند ہونا چاہیے۔ لیکن اسی لیے ایمبیسیاں ہوتی ہیں، اسی لیے سفارت خانے ہوتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں اربوں یوروز اسی لیے لگتے ہیں کہ آپ کی نمائندہ، آپ کی اپنی ایمبیسی جس میں ایمبیسیڈر ہے اور 18 ملازمین ہیں، کہ وہ اس طرح کے مسائل کو ڈیل کریں، دیکھیں۔ لیکن پتہ نہیں، شاید ان بیچاروں کو اور بڑے سارے کام ہوتے ہیں۔ تو وہ بات وہی ہے نا کہ جس کماد دی راکھی گدڑا نو بہا دیتا جائے، وہ کماد بچدا نہیں۔ سفیر اگر آئیں، اتنا عملہ ہو اور وہ آپ کے رائٹس، آپ کے حق اور حقوق کی بات بھی نہ کر سکیں، نہ اٹھا سکیں، اور آپ بھی بالکل غافلوں کی طرح معذرت سے لیٹے بیٹھے رہیں، تو اس وجہ سے وہ ان کی نہ موج ختم ہوتی ہے، نہ ان کو وہ بیچارے ایکٹیو ہو پاتے ہیں۔ ہاں جی، تو بہرحال یہ پالیسی اس وقت تک جاری ہے اور ابھی تک جو ہے ایسا ہی صورتحال چل رہی ہے۔ اچھا جی، آگے لکھتے ہیں کہ قمر رفیق میرا بھائی کیمپ میں بیمار ہے، پولیس والے نہیں سن رہے۔ اچھا، اس میں قمر رفیق میرے شہزادے ایسا ہوتا ہے کہ کیمپوں میں ظاہر ہے حکومت پاکستان اور حکومت یونان نے معاہدہ کیا، اور آپ کے سفیر سیکٹری جب معاہدہ کرتے ہیں کہ ان جو پیپرز لوگوں کے پاس نہیں، انہیں واپس بھیج دیں، تو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے نہ آپ کو سمجھ آتی ہے، نہ وہ آپ کو سمجھ آنے دیتے ہیں۔ بہرحال اب میں اگلے نقطے جو آپ کے متعلق ہے، اس میں طریقہ کار پھر یہ ہوتا ہے کہ وکیل کر کے، تو وکیل کے ذریعے وہ کیا جاتا ہے اپنا قانونی پروسیس، کہ یونانی قانون، یورپی قانون اس بات کی راہ دیتا ہے کہ بندہ بیمار ہے تو اس کو ہاسپٹل لے جایا جائے، اس کا علاج کرایا جائے، اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کرایا جائے۔ پچھلے دنوں ایک ہمارا نوجوان بچہ، شہریار جٹ، 24 سالہ گبرو نوجوان بچہ، دوائی نہ ملنے کی وجہ سے، ہسپتال میں نہ جا سکنے کی وجہ سے وفات پا گیا۔ سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور بڑی معذرت سے، بڑا اس بات پر، یعنی کہ ہر کوئی وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے دیکھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کر رہا، وہ والا بندہ وہ تو کہہ رہا تھا، وہ اس نے کیوں نہیں کیا۔ میرے بچوں، جب تک قوم کو اپنی حالت پر رحم نہیں آتا، جب تک جن کا مسئلہ ہے انہوں نے اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہونا، ساری دنیا مل جائے آپ کی مدد نہیں کر سکتی۔ وہ کہندے نے خواجے نالو گواہ ڈڈو، پانڈ کالی، چور نالو پانڈ کالی۔ اس طرح کے بڑے سارے عجیب عجیب فکرے اور مقولے ہیں، یعنی کہ سب سے پہلے وہ جو وکٹم ہے، وہ جو زخم خوردہ ہے، جس کی تکلیف ہے، جس کی مصیبت ہے، اس نے دہائی ڈال دینی ہے، اور اتنی دعائی اتنی دعائی اتنی دعائی کہ اس کی آواز میں آواز میں نے ملانی ہے کہ سنو بھائی اس کی آواز۔ تو جب وہ آواز ہی نہیں نکال رہا، وہ کھڑا ہی نہیں، وہ قیام ہی نہیں کر رہا، تو کس کو بتائیں بھائی وہ ہمارا بچہ جو ہے کس درد میں ہے، کس کرب میں ہے۔ اکثر و بیشتر بڑی معذرت سے ایسا ہوتا ہے، اگلے دن جب شہر یار کی وفات ہوئی تو بچوں نے مجھے بڑے بڑے ایسے جیسے نا بڑے کاریگر بچے، معذرت سے ہمارے بچے، جو صاحب تساں کو نہیں آمنا، سانو پتہ ہے، وہ ایکو جہی نے سارے۔ میں کہا میرے بچے، مجھے پتہ ہے میں نے آنا ہے یا تمہیں پتہ ہے؟ اور نہیں تسی چھاڑ دو، تسی صحیح گل دسو، آو دینا۔ میں نے کہا میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آؤں گا۔
تو وعدہ معاہدہ کیا ہوا کہ بچوں نے بھوک ہڑتال کی ہوئی تھی، وعدہ یہ کر رہے تھے کہ سوموار والے دن آئیں۔ میں کہا بچوں دن 3 ہے اندر، کیا 3 دن قیام کر لو گے؟ کہتے ہیں کی ہو گیا جی؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے آپ کا، آپ کو پتا ہونا چاہیے میرا۔ تو یقین کر لیں سوموار والے دن میں نے جانا تھا، مجھے چونکہ پتا ہے قیام کرنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا قوم کو۔ یہ جو اوپر ہوتا ہے نا حاکم، باپ جب بڑا جری جوان بہادر نہ ہو تو بچوں میں بہادری کیسے آنی ہوتی ہے؟ استاد بہت نالائق ہو، بچے کیسے لائق ہو سکتے ہیں؟ گزارشات یہ ہے کہ قوم کا جو حاکم ہوتا ہے وہ جب جرت اور غیرت کو خود ہی کچل دے، دبا دے، کاٹ دے، جیسے وہ پٹھے کاٹنے والی مشین میں ڈال کر، تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ قصہ مختصر کہ میں سوموار کو جانا تھا، لیکن میں نے ہر چیز کو چھوڑ کر، ہر معاملے کو چھوڑ کر ان بچوں کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہفتہ والا دن میں وہاں پہنچا۔ تو ہفتہ والے دن جب میں کورنتھو کیمپ میں پہنچا تو طے یہ تھا کہ باہر سے ہم آواز لگائیں گے، اندر سے وہ لگائیں گے، لیکن یقین کر لیں مجھے نہیں پتا کسی ایک بچے کی آواز باہر میں نے نہیں سنی۔ کسی دلال نے ڈرا دیا ہونا، کسی سگریٹ پینے والے نشئی نے، پولیس کے ٹٹو نے ڈرا دیا ہونا، او بھائی تانوں کیڑی لوڑ ہے ایویں ٹھڈے کھانے جو ایویں مطلب پھر جو مطلب چنڈا کھانیاں جے۔ میرے بچوں قیام اگر یہ میرے دل میں یہ بات آ جائے کہ میں کہوں کہ خریسی افگی والے تو بڑے بدماش ہیں، گنڈے ہیں، قتل و غارت کر دیتے ہیں، تو میں کیوں بولوں ان کے سامنے؟ تو پھر میں آپ کا بڑا تو نہ ہوگا۔ ہر رسک کے باوجود، ہر خطرے کے باوجود، ہر خون کی ہولی کے باوجود آپ کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس بات کی غنیمت کو کاش آپ سمجھ سکیں، کاش آپ سمجھ سکیں۔ میں نے دنیا کے مال کو، دولت کو، بادشاہوں کی بڑی بڑی آفرز کو ایسے نہیں ٹھڈے پہ لکھ دیا، کیونکہ جب تک ہر سہولت کو، ہر عیاشی بدماشی کو، ہر موج میلے کو جوتے کی نوک پر نہ رکھے، جرت اور غیرت نہیں بچتی، احساس نہیں بچتا۔ اس لیے احساس جب آپ کو آپ کا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کسی فقیر درویش کو بھیجے گا آپ کی نوکری کے لیے۔ احساس لیکن خود کرنا پڑے گا، خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا پڑے گا، پھر اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے۔ تو یہ حالات واقعات ہیں۔ اچھا، اگر قمر رفیق، اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر میرے بچے اگر زیادہ بیمار ہیں تو بڑی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اب میں تو رضاکار ہوں، فیس باللہ رضاکارانہ کام کرتا ہوں، نہ آپ سے ایک پائی چاہیے، نہ ایک سینٹ، نہ ایک پانی کا گھونٹ چاہیے، اور نہ شکریہ چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو رضاکار ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اپنے امتحان کے لیے، خدا کے سامنے پیش ہونے کے لیے، وہ میں سارا کرتا رہتا ہوں۔ تو اگر فار ایگزامپل کچھ بھی نہیں کر سکتے، وکیل نہیں کر سکتے، قیام نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں کرنا، تو ایک ویڈیو بنا کے اس بیمار کی تو وہ مجھے بھیج دیں، میں جو کچھ ہو سکا اس کے لیے کروں گا انشاءاللہ۔ زین ہے، زین کہتے ہیں کہ کیمپ میں 2 لڑکے بیمار ہوئے ہیں، ایک وفات پا گیا اور ایک بیمار ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی کوشش کریں، ان کو بھی نہیں لے کے جا رہے۔ اچھا میرے بچے، بالکل میں کوشش کروں گا، لیکن کیمپ میں جو سینکڑوں لوگ ہیں میرے بچوں، خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یقین کریں کہ آپ بہت ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ کسی پولیس والے کی مجال نہیں کہ وہ ڈنڈا مارے، آپ کو تھپڑ مارے، لیکن جب ڈرے سہمے، وہ کہتے ہیں نا نقل لگانے والا جو پروفیشنل نقل لگاتا ہے وہ اسے کوئی نہیں پکڑتا۔ کبھی کبھار جو نقل لگاتا ہے اس کے ہاتھ شاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں تو وہ ایگزامینر آ کے پکڑ لیتا ہے کہ ادھر آ جاؤ۔ جو اصل جرت اور بہادری سے قیام کرتا ہے اس کی طرف کوئی آنکھ نہیں اٹھاتا، اور جو کبھی ایک پاؤں آگے کرتا ہے، ایک پیچھے کرتا ہے، ایک آگے کرتا ہے، پیچھے کرتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جرت سے
کھڑا نہیں، اس لیے اس کو ایک دھکا دے دو، لیٹ جائے گا۔ آپ برائے مہربانی اب کس طرح میں آپ کو سمجھاؤں؟ کیا میں لفظ کہوں آپ کو میرے بچوں میں حاضر ہوں، لیکن وہ کیا کن الفاظ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا کھڑا ہونا بڑا ضروری ہے۔ بہرحال اس بچے کی ویڈیو بھیجیں اور اس کا قیدی نمبر بھیجیں، سب کچھ بھیجیں، اور پھر انشاءاللہ میں جو کر سکا میں کروں گا۔ میرا دل جلتا ہے جب قوموں میں 18، 20، 22، 25 سال کے بچے بزدلی فیل کریں، ڈر اور خوف محسوس کریں، اور اللہ کے رسول کے حکم سننے جاننے کے باوجود کہ ساری دنیا مل جائے، تمہارا مقدر نصیب نہ بگاڑ سکتی ہے نہ سوار سکتی ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ یارا میرے ماں پیو بھی مسلمان نے، او میرا چاچا حافظ، یارا میری تائی، میرا چاچا، نانا، سارے اسی تے حافظاں دا کنبہ قبیلہ، لیکن یقین اتنا بھی نہیں کہ مقدر کا یقین کر لے کہ بھائی میرا خدا ہے جو میرا یقین سنوارتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ کبھی کبھار میرے بچوں اپنے گریبانوں میں خدا کے واسطے جھانک لیا کریں۔ قومیں ایسے نہیں تباہ و برباد ہوتی۔ اکثر میں دیکھتا ہوں دل میرا ایسے خون کے لہو روتا ہے۔ بھائی جو دین میں ہے جگر پھٹتا ہے ان باتوں سے۔ دین کہتا ہے کہ مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں، اور ریشم کی طرح نرم، اور کفر کے لیے سیسا پلائی دیوار۔ میرے پاس اتنے کیسز، جتنے معاملات آتے ہیں کہ بھائی نے بھائی کو 5 یورو کے بدلے، بھائی نے بھائی کو یہ کہنے کے بدلے کہ بھائی تو مراسی ہے، تو فلاں ہے، تو گالی نکال دی، یہ کر دیا، قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کے 35-40 بدن کے ٹکڑے کیے اور پھینک دیا۔ اس لیے ساری دنیا سے مار کھانے والے اور اپنے بھائیوں کے ٹکڑے کرنے والے، یہ آپ کا شاید اتنا قصور نہیں ہے، آپ کو حاکم ہی بیچارہ اتنا گرا ہوا ملا ہے جس نے آپ کی یہ حالت کر دی۔ لیکن میرے بچوں سنبھلو، تھوڑا سنبھلو۔ اب میں یقین کریں نہیں کچھ کہنا چاہتا ان باتوں، آپ سنورنا نہیں چاہتے، آپ کھڑا نہیں ہونا چاہتے، تو کیوں جبرن نہیں کر سکتا؟ یہ تو خوش بختی ہوتی ہے کہ کوئی سمجھ لے کہ میں آپ کی عزت کے لیے، آپ کی عزت، آپ کی فکر کے لیے یہ کرتا ہوں۔ شہرازی صاحب ہیں، اور شہرازی صاحب کہتے ہیں A2 کب اوپن ہوگا؟ شہرازی صاحب پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ تو ابھی تک تو A2 کا ایڈمیشن وغیرہ داخلے اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی، انتظار کیا جا رہا ہے۔ تو ابھی یعنی کہ آپ صاحب کو موقع دیا گیا ہے کہ جناب آپ صاحب تیاری کریں، قریب ترین سکولوں میں جائیں اور تیاری کریں۔ احمد رضا صاحب ہیں، احمد رضا لکھتے ہیں کہ سر میں نے 7 جنوری 2022 کو پیپرز رینیو کروانے کے لیے جمع کرائے تھے، ابھی تک کارڈ نہیں آیا۔ احمد رضا میرے شہزادے ایسے ہی معاملات بڑے سست ہیں، آپ نے وکیل سے کہہ کے میل کرائیں اور مالک کے ذریعے ان پر ایک ویویوسی سرٹیفکیٹ وغیرہ جاری کرائیں کہ بھائی میں نے مختلف اس فرد کے فلاں معاملات کو کرنا ہے، تو برائے مہربانی جلدی اس کے پیپرز دیں۔ اچھا، سرفراز احمد صاحب آگے ہیں، کہتے ہیں کہ کیا کوئی امکان ہے کہ ریزیڈنس پرمٹ جلدی رینیو ہو جائے؟ سرفراز احمد ابھی تک تو اس کا امکان نہیں۔ اب میں ویسے سوچ رہا تھا کہ اب نا میں ویسے کافی کام سوچتے رک جاتا ہوں۔ پہلے جیسے یہ آپ کی جو یہ حکم آپ کا آیا ہے جی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، پہلے تو ہم چڑھ دوڑتے تھے کہ بھائی ہم جا کے احتجاج کریں گے، ہم مجمع کریں گے، ہم ان کو کہیں گے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اب یقین کر لیں میں اس لیے نہیں اس بات پر سٹیپ اٹھاتا
کہ آپ میں سے کون آئے گا شہزادہ؟ موج میلے والے ہوں گے معذرت سے، تو وہ اکثر و بیشتر میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کوئی نوجوان شہزادہ کہہ دیتا ہے نا کہ ہم جناب انشاءاللہ وہ آئیں گے، آپ کوئی اس پر آواز بلند کریں، تو یقین کریں کہ اب پریکٹیکل لائف میں بہت ہی کم لوگ جو ہیں وہ کھڑا ہونا، قیام کرنا، ان کو کچھ سمجھ بوجھ اس بات کی ہے، باقی وہ کہتے ہیں جی خود ہی کر لو جو بھی کرنا ہے، تو خود نہیں ہوتا۔ اس پہ میں ویسے سوچتا ہوں کبھی کبھار، لیکن جب میں محسوس کرتا ہوں کہ جن کا مسئلہ ہے انہوں نے آنا نہیں، تو اس لیے میں اس کو تھوڑا پھر ملتوی کر دیتا ہوں۔ احمد راجہ صاحب ہیں، اور احمد راجہ سے پہلے سرفراز صاحب، ابھی تک تو یہی صورتحال جاری ہے، اور ابھی اس میں کوئی ایسی صورت بھی نہیں کہ جلد رینیو ہو جائیں، لیکن کہتے ہیں کہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے، اور توقع ہے اس میں ایک صورت صرف اور صرف یہ ہو سکتی ہے کہ جرمن اور دوسرے مختلف ممالک میں چونکہ کمپیوٹر کے ڈیٹے کو اپڈیٹ کرنے کے لیے ان کو تھوڑا سا کام دیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اگر کمپیوٹر ڈیٹا اپڈیٹ ہو جائے تو وہ تاخیر جو ہے وہ پھر جو اس پر ٹائم لگ رہا تھا وہ نکل جائے گا، اور جو عملہ ہے سارے کے سارے کلرک سے لے کر افسران تک وہ آپ کی فائلوں کو چیک کریں گے، اور اس میں تھوڑی بہتری کا امکان موجود ہے، لیکن اصل میں پوری بہتری کب آ سکتی ہے؟ جب عملہ جو ہے وہ پورا ہوگا، تب یہ پوری کی پوری بہتری ممکن ہوگی۔ احمد راجہ صاحب ہیں، اور راجہ صاحب کہتے ہیں سر میرے پاس 2018 سے 2023 کے پروف ہیں، 2 ماہ بعد میرے پاس 7 سال کے ثبوت ہو جائیں گے۔ میرے شہزادے 2018 سے آپ کے پاس ہیں تو 2023 کے کیسے پورے ہو جائیں گے؟ کون سی گنتی شروع کر دی ہے راجہ صاحب؟ اچھا پھر کیا لکھتے ہیں کہ سنا ہے کہ 6 سال اور 6 سال پورے ہونے کے بعد آپ پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں۔ میرے شہزادے بالکل کوئی پرمٹ اپلائی نہیں کر سکتے 6 سال بعد، اور 2018 ایک ہی قانون ہے کہ 7 سال مکمل پورے ہو جانے کے بعد۔ اچھا یہ آپ جب جیسے آپ نے لکھا نا 2018 سے 2023 تک میرے پاس پروف ہو جائیں گے، 2 ماہ بعد پورے ہو جائیں گے، تو اس میں 2018 کو میرے شہزادے میرے بچے جب گننا ہے، اب سب کے لیے ایک فارمولا بتا دو، کیونکہ وہ آپ شہزادے 2018 کو بھی اندر ڈال کے تو اپنے سال پورے تکے نال کر لیندے ہو۔ 2019 پہلا سال، 2018 میں جب آئے تھے اس وقت آپ کو 1 سال نہیں ہوا، 2018 سے 19 تک جب آپ پورا سال رہے تو تب آپ کو 1 سال ہوا، یعنی کہ پہلا سال کہاں سے گننا آپ نے؟ 19 20 21 22 23، تو یہ تو 5 سال ہوئے، آپ 7 سال بنا دیا۔ 18 کے بعد 19 20 21 22 23، یہ 5 سال ہوئے۔ تو اس طرح دوسرا سوال کا جز جو آپ کا ہے کہ وہ 6 سال والے پیپر، تو کوئی 6 سال والے پیپر نہیں، کوئی 5 سال والے پیپر نہیں، تو برائے مہربانی یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اب یہاں میں بہت ہی ضروری اور اہم سمجھتا ہوں، بڑے سارے نوجوان کل بھی ادھر ایک، اچھا یہ جو 2 نمبر ویوسیاں بنانے والے ساتھی ہیں، اچھا ان میں کوئی نیک بخت لوگ بھی سیدھے سادے بھی موجود ہیں جو، یعنی کہ میں جب ان کو کچھ پہلوان شہزادے کٹھے ہوئے تھے تو ان میں سے ایک شہزادے نے کہا جو صاحب میں خود بنوا کے دیتیاں جی اللہ دیو بندیو۔ اچھا قانون کیا ہے؟ 2 قسم کی چیٹنگ یہاں، اس سے بچنا آپ کا بڑا اہم ہے، بڑا ضروری ہے۔ اچھا ایک تو دھوکہ اور فریب یہ ہے نا کہ فار ایگزامپل اس طرح کا کوئی فرد آپ کو کہتا ہے کہ 6 سال کے ثبوت ہوں تو میں آپ کے مالک کے لیٹر کے ساتھ آپ کو بنوا دیتا ہوں، کوئی کہتا ہے 5 سال کے ہوں،
کوئی کہتا ہے کوئی بھی نہ ہو مالک دا لیٹر لے وہ میں تو پیپر بنا دینا. ان میں سے اکثر و بیشتر تمام کے تمام جز فراڈ ہے، دھوکہ ہے، چیٹنگ ہے، لوٹنے کا رستہ ہے، نوسر بازی ہے. اکثر و بیشتر ان میں سے رستے 99.9. مرضی آپ کی ہے، خون پسینہ میرے بچوں آپ نے کر کے وہ پیسے اکٹھے کرنے. اس لیے کہ جب آپ مالک کا لیٹر دیتے ہیں تو وہ فرد وہ آپ کا اپنا بڑا سگا، آپ کا بیسٹ فرینڈ، آپ کا چچا زاد، آپ کا اپنا ماموں زاد، آپ کے اپنے گاؤں والا، آپ کی اپنی برادری والا، جس پر آپ کو شاید ایسا لگتا ہے کہ وہ آپ کو چیٹ نہیں کر سکتا، لیکن وہ تو سب کو چیٹ کرتا ہے، آپ کو کیوں نہیں کرے گا؟ وہ لیٹر آپ کے مالک کا اس طرح آپ لائیں گے، اس طرح، تو وہ لیٹر ایسے کر کے پھینک دے گا، وہ لیٹر پھینک دے گا، وہ نشے والی بیوشی آپ کو بنا کے دے دے گا. اب آپ کو کیا پتا کہ وہ لیٹر جو تھا میرا وہ اس کے اندر ہے، باہر ہے، کوڑے کے ڈبے میں ہے، کدھر پھینک دیا، کدھر لے گیا. ایک تو طریقہ ہے یہ، یعنی کہ پیپرز بنانے والے وہ جنہیں آپ وکیل کہہ لیں، وہ جنہیں آپ جو بھی نام دے لیں، OYM دے لیں، جو دل کرتا ہے نام دے لیں، وہ آپ کے 2 نمبر ثبوتوں پر پیپرز بناتے ہیں اور وہ جعل سازی ہوتی ہے. اس پر 5 سال کی پابندی کا قوی ترین اندیشہ ہے، یعنی کہ کرمنل ریکارڈ بھی بنوا دیں گے اور جاتے ہیں یا آتے ہیں یا پھنستے ہیں یا پھنساتے ہیں، اس کا بھی کوئی نہیں. اور جو پیسے آپ کے ضائع برباد ہوں گے اس کا بھی ایک علیحدہ معاملہ، اور آئندہ آنے والے وقتوں میں پیپرز بھی نہیں لے سکتے، یہ بھی معاملہ. تو اس طرح کے معاملات میں تو وہ جب شہزادے ایک نے بڑی ضد کی، بڑا اصرار کیا کہ جب صاحب میں خود جا کے بنوائے ہیں تو بالکل ٹھیک بنے ان کے پیپر. تو اس میں ٹھیک پیپرز کا میرے بچوں طریقہ کار یہ ہے کہ قانون کہتا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، اور انسانی ہمدردی ہے کیا کہ کوئی نشئی ہے، واقعہ تن نشہ کر رہا ہے اور وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، خوف ہے کہ مر نہ جائے، کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے، تو اس جگہ پر قانون کہتا ہے کہ اس کے واقعہ تن اپنے ثبوت، اپنی بیماری کی وجہ سے، کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثہ میں، کسی لیبر ایکسیڈنٹ میں اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، بازو ٹوٹ گیا، وہ اپاہج ہو گیا، وہ معذور ہو گیا، خدا نہ کرے کسی بڑے معاملے سے دوچار ہو گیا ہے، تو واقعہ تن وہ فرد ہی ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے وہ اپنے ثبوت ہیں. ہاں وہاں قانون آپ کو راہ دیتا ہے، اور اگر آپ ان میں سے نہیں اور کسی دوسرے کے آپ نے ثبوت لگائے ہیں تو پھر یہ 2 نمبر ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر آپ کی ذاتی مرضی، آپ کا اپنا فیصلہ ہے، زندگی آپ کی ہے، معاملے آپ کے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے. میں تو دعائیں کر سکتا ہوں. ایک قانونی ترتیب کے حوالے سے، ایک جو قانون جو آج سے تقریباً 2 ماہ قبل الیکشنز وغیرہ سے کے دورانیے میں حکومت یونان نے کہا تھا کہ ہم زمیندارہ سے خاص طور پر منسلک جو مزدور ہیں ان کو لیگل کرنے کا سوچ بچار کر رہے ہیں. ابھی تک اس پر کوئی واضح آرڈر حکم جاری نہیں ہوا. ہاں اس سیکٹر میں مزدوروں کے لیگل ہونے کی توقع موجود ہے. راجہ احمد صاحب پھر دوبارہ آگے ہیں اور خوش آمدید جناب. سر میرے پاس 2018 سے لے کر 2023 تک کا 6 ثبوت ہیں. شہزادے وہ 5 سال کے ہی ہوئے نا، 2018 سے لے کر 2019 تک 1 سال بنتا ہے، 2 مہینے کے بعد 7 سال میں داخل ہو جاؤں گا، تو کیا میں 2024 کے 6 مہینے میں؟ یہ میں نے آپ کو شہزادے سارا گن کے نا انگلیوں پہ گن کے بتا دیا ہے
کہ 7 سال پورے 2019 سے شروع کریں تو 7 سال آپ کو پتہ چل جائے گا. جب آپ کے 7 سال پورے ہو جائیں تو بے شک آپ یونانی قانون کہتا ہے کہ ثبوت دیں، ثابت کریں اور اپنی اپلیکیشن جمع کرائیں. اس کے بعد پھر ماشاءاللہ 2 نمبر پر لکھتے ہیں کہ میرے پاس اسائلم والا رہائشی اجازت نامہ ہے، میں اس پر اپنی فیملی کو یہاں بلا سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر اپلائی کر سکتا ہوں تو کیسے؟ میرے شہزادے اسائلم والا رہائشی اجازت نامہ، اگر تو آپ کو باقاعدہ اسائلم مل چکی ہے، ADTE اس کو باقاعدہ، یعنی کہ جب آپ اپلیکیشن کرتے ہیں اپلیکیشن کے بعد باقاعدہ اسائلم مل چکی ہے تو پھر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے بنیادی صورت یہی شروع ہوتی ہے کہ گریک امبیسی اسلام آباد میں آپ نے ٹائم اپوائنٹمنٹ لینی ہے، اور ٹائم اپوائنٹمنٹ لینے کے بعد آپ نے اپنا نکاح نامہ، برتھ سرٹیفکیٹس وغیرہ اٹیسٹیشن کروانے ہیں. جب آپ وہ کروا لیں تو وہ یہاں وکیل کر کے تو پیریفیریا میں اپنی فیملی کو بلانے کے لیے فائل جمع کرا دیجئے. یہ طریقہ کار اس طرح سے ہے. ضرور لائیں، فیملی کو کٹھے رہنا چاہیے. فراست علی صاحب آگے ہیں. فراست علی خوش آمدید میرے شہزادے. فراست علی لکھتے ہیں کہ السلام علیکم الفا دیو ایپی مکرون کی کوئی نیوز ہے؟ فراست علی صاحب ابھی تک انتظار ہے، اور ابھی انتظار جاری و ساری ہے. نہیں ایسا کوئی اعلان حکومت یونان نے کیا جس میں آپ کو کہہ سکوں کہ جناب فلاں تاریخ کو ہے. ابھی تیاری کرنی ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ جیسے پچھلے سال بھی دسمبر کو امتحانات کرائے گئے تھے، شاید اس دفعہ بھی صرف ایک ہی دفعہ دسمبر میں کرائے جائے. اب تک جو اعلان اناؤنسمنٹ نہیں ہوا اس کے مطابق پھر ایسے ہی لگ رہا ہے. رانا افضل صاحب ہیں، اور رانا افضل صاحب کہتے ہیں آپ پورے یونان میں وہ واحد انسان ہیں جن کو ہم نے پاکستانیوں کے لیے نکلتے دیکھا ہے. رانا صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے. آپ نے محسوس کیا، اور محسوس نکلنا کیا ہے رانا صاحب، میں تو یقین کریں ہر وقت جو ہے چاہتا ہوں کہ کوئی تحریک چلتی رہے، اور ہم ایک دوسرے کے احساس سے بندھے ہوئے ایک دوسرے کے لیے عزت اور خیرت کے لیے تگ و دو کرتے رہے. اور یقین کریں کہ بڑی دفعہ بہت ہی زیادہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ اب میں یہ جو کام کرتا ہوں نا، یہ عام افراد کے سمجھ میں نہیں آتے. وہ بعض اوقات نا میرے ادھر دفتر میں بیٹھ کے نا سوچ رہے ہوتے ہیں یار انج ہو نہیں سکتا، یہ بندہ 20 سال دا 25 سال دا لگے ہے، لیندا بھی کھ نہیں، تے یار کنج ہو سکتا ہے، تے کی ہے تے کس طرح انج تے وہ، یعنی کہ ساری وہ اصل میں آپ کا بھی قصور کوئی نہیں ہوتا. یہ جو ہم عام لوگ ہوتے ہیں، مزدور ہوتے ہیں، اصل میں حقیقت ہے کہ اب واقعتاً نیک نیتی سے چلنا واقعہ ہی بہت ہی ناممکن کے قریب ہو گیا. لیکن اس کے باوجود جس کو خدا عطا فرما دے، جس کی طلب اور تڑپ ہی یہ ہو، وہ پھر خدا کے فضل سے محروم نہیں ہوتا. تو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، ثم الحمدللہ کہ مجھے آپ جیسے بڑے سارے ایسے احساس والے نوجوان اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں. جس علاقے جس جگہ جاتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے احساس والے بچے، احساس والے نوجوان میسر ہوتے ہیں. وہ بھی میری طرح ہی اپنا کام ہر چیز چھوڑ کر حاضر ہو جاتے ہیں. جوید صاحب بتائیں اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو پچھلے ہفتے میں بہت زیادہ لمبے سفروں پر رہا تھا. طبیعت تھوڑی سی ایسے نا ریسٹ وغیرہ بھی طلب کرتی ہے، لیکن کام ختم ہوں گے تو ریسٹ کریں گے نا جناب. تو پیلوس کشتی حادثے کے حوالے سے جب میں گیا تو تقریباً 5 گھنٹے جانے کا سفر، آنے کا سفر، اور 5 گھنٹے ہم سمندر میں رہے. تو وہاں عاطف بٹی صاحب تھے، راجپوت صاحب
فوجی بھائی تھے، عدنان صاحب، ملک انور صاحب تھے. تو بڑے پیار سے بڑے محبت سے جب میں وہاں کلاماتا پہنچا تو 12-15 بچے اپنی 60-70 یورو کی دہاڑی چھوڑ کر پھولوں کے گلدستے لے کر کھڑے تھے. ان کے ماتھے چومے، پھر خدا سے ان کے لیے دعائیں مانگی، یا اللہ یہ تیرا فضل ہے نا کہ یہ بچے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے، جمعہ کا دن تھا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آگے. تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ رب العالمین، احساس موجود ہے، نوجوان موجود ہیں. آپ پر مجھے فخر ہے، آپ جیسے نوجوانوں پر مجھے فخر ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ غنیمت جانے کہ مجھ جیسا کوئی فرد خدا نے آپ کو دے دیا ہے تحفہ. تو جتنا زیادہ مجھے استعمال کر سکتے ہو، جتنا زیادہ مجھ سے عمل کے رستے پر چلنے کے لیے رہنمائی لے سکتے ہو، میں آپ کے آگے آگے جا کے، یقین کریں آپ، یہ اللہ کا شکر ہے کہ بال سارے نشانی بتاتے ہیں کہ بڑے ماہو سال دوڑتا رہا. اب بھی میں نہ رکتا ہوں، نہ جھکتا ہوں، نہ بیٹھتا ہوں کہ شاید آپ کے لیے کچھ کر سکوں، شاید میں اور کچھ تھوڑا سا کر سکوں. تو ابھی بڑا کچھ کرنا ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ. ابھی تو وہ ہیرے تراشنے ہیں، ابھی وہ بچے، وہ نوجوان تراشنے ہیں جنہوں نے پھر یہ جو ہے کشتی، اس کو سنبھالنا ہے، اس کو لے کے چلنا ہے انشاءاللہ. بڑی مہربانی، بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جی آپ جیسے بچوں کا. اب کلاماتا والے، پیلوس والے اس کے بعد ہمارا ایک اسکول ہے جناب، بڑی رونقیں لگی ہوتی ہیں. اور اس دفعہ جب پیلوس سے آئے تو پھر 2 دن بعد ہمارے اسکول کا ٹرپ تھا. سینکڑوں جناب والدین، بچے چھوٹے سارے، تو فیس بللہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. اور پھر اس دفعہ یہ ہوا ہے، اور خاص طور پر میں جناب بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مقصود انور ملک صاحب کو، کوٹلہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے بہت قریبی ساتھی ہیں. ان کی بیٹی رانیہ مقصود نے جناب پورا اسکول ٹاپ کیا ہے. اور سینکڑوں، یہ بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے کہ آپ پردیس میں ہیں، اور پردیس میں زبان بھی دوسری ہے، اور ہم بھی پردیسی ہیں، اسی دیسی تیو بلیتی، یعنی کہ اس طرح کا. تو پھر سارے کا سارا اسکول ہمارے بچوں کے پیچھے چل رہا ہو. پریڈ کمانڈر جو ہے، اتنی لائق ہماری وہ بیٹی ہے کہ اس نے پورے اسکول کو ٹاپ کیا ہے. اور جو پریڈ کا کمانڈ دستہ ہے، کمانڈنگ لیڈر جو ہے، وہ اس کو رانیہ مقصود کو بنایا گیا. میرے بچے، ہمیں فخر ہے، آپ کی ماں کو مبارکباد، آپ کے باپ کو مبارک، آپ کے کنبے قبیلے کو، اور آپ کے ان اساتذہ کو جو مسجد اسکول میں، پاکستان کمیونٹی اردو اسکول ایتھن میں آپ کو اعتماد سکھاتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، مجھے مبارکباد ہے کہ شکر الحمدللہ میں اپنے قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، اس ہی وقت کے لیے کہ قوموں کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے، اور پردیس میں آ کر کس طرح سب پر سبقت لے جانی ہے. اس کے بعد علینا اجاز ہیں ہماری بیٹی، ادھر قریب سیپولیا میں رہتی ہیں. رانیہ مقصود پیرستری میں رہتی ہیں، انہوں نے اسکول کو ٹاپ کیا. اور پھر دوسری بچی ہماری علینا اجاز ہے، جس نے یعنی کہ اسکول کو ٹاپ کیا. اب علینا اجاز بھی جو ہے وہ پریڈ میں کمانڈ کے لیے اپنے آپ کو، اس نے سب سے سبقت لی. لیکن اس ہماری بچی کا، اس بیٹی ہماری کا بازو ان دنوں میں گری اور ڈیمیج ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ پریڈ کمانڈر کا جو وہ فلیگ ہوتا ہے وہ نہیں اٹھا سکتی تھی. تو اس کی وجہ سے میری بیٹی علینا اجاز صاحب کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے کنبے قبیلے کو مبارکباد کہ آپ نے بھی، آپ کی بیٹی نے بھی ہمیں خوشی سے سرشار کیا ہے. اور پاکستانیوں کے لیے یہ حقیقتاً ایک فخر کا مقام ہے. تیسری ہماری بچی اشال فاطمہ ہے، جس نے نیا یونیا سے اپنے اسکول میں بہت زیادہ امتیازی حیثیت حاصل کی ہے. اسی طرح ہمارے بہت زیادہ اور بچے ہیں. یہ 3 بچیاں اس لیے کہ یہ پاکستان کمیونٹی اردو اسکول میں پڑھتی ہیں. رضاکار اسکول، ان ٹیچرز کو، ان خواتین کو حقیقتاً لفظوں سے
तोहफा नहीं पेश किया जा सकता, इतना बड़ा काम है उनका। खवातीन कौंसल पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान, यानी कि एक पाई नहीं, एक सेंट नहीं, कुछ भी लेना नहीं, और अल्लाह की रजा के लिए हर अपनी सहूलत, खुशी, गम, दुख, सुख, हर चीज छोड़कर एक ही धुन में वो सारी खवातीन टीचर और खास तौर पर प्रिंसिपल कम्युनिटी उर्दू स्कूल जो है, अल्लाह ताला इन्हें बहुत ज्यादा अपनी रहमतों से नवाजे कि इनकी वजह से ये फिर होता है ना, कहते हैं कि बच्चों के मामार, बच्चों को इस तरह खूबसूरत तामीर करने वाले कि वो कौमों का फख्र बन जाए। हमें खवातीन कौंसल पाकिस्तान कम्युनिटी इत्तेहाद यूनान पर भी उतना ही फख्र है कि जितना उन्होंने बच्चों को संवारा और अपनी कौम के लिए काबिल फख्र और काबिल इज्जत बनाया। अल्लाह ताला हर बद नज़र से हमारे स्कूल को भी, खवातीन कौंसल को भी, उन असातिज़ा इकराम को बचाए कि जो हीरे जवाहरात से ज़्यादा कीमती अपने बच्चों के लिए काम कर रही है। बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। तो इस तरह ये सारी बड़ी सारी चीज़ें, बड़े सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हो रहे हैं, लेकिन वो बसा औकात ऐसे होता है ना कि एक फ़र्द जो है वो इन कामों को जानता नहीं, तो वो फिर उसमें वो एहसास नहीं जाग सकता, नहीं पैदा हो सकता। बहरहाल इरफान अली साहब हैं, इरफान अली साहब खुश आमदीद। इरफान अली कहते हैं सर जो लोग कैंपों में हैं इनको आप आदिया रगासिया पर नहीं छोड़ते, रिजेक्ट कर देते हैं, क्या वजह है? कोरिंथों में जो लोग हैं बस वकील के साथ अदालत से छोड़ते हैं। जी इरफान अली साहब, इसमें मेरे शहजादे ऐसा है कि बहुत ज्यादा लोगों को आदिया रगासिया पर छोड़ा गया था। अच्छा, अब पॉलिसियां मुख्तलिफ कानून जो होता है वो अपनी राह डगर चेंज करता रहता है, तो मुख्तलिफ इलाकों में असल में आदिया रगासिया का ये प्रॉब्लम है कि बड़ी दफ़ा आदिया रगासिया जो है उस इलाके में उस वक्त नहीं बनता। ये टाइम पीरियड के हवाले से वजारत मजदूर जहाँ समझती है कि यहाँ आदिया रगासिया या मजदूर की किल्लत है, वहाँ फिर आदिया रगासिया जारी किया जाता है। आपकी बात ऐन मुमकिन है ठीक हो, क्योंकि पिछले दिनों में कुछ बच्चों के आदिया रगासिया बन के भी आए, लेकिन उसके बावजूद भी उनको रुकावट का सामना करना पड़ा। अदालत से छोड़ रहे हैं या जिस तरह से भी छोड़ रहे हैं, वकील ही रास्ता है, वकील ही चारा है, ताकि जिस रास्ते से कानून राह देता है उस रास्ते से आपको आज़ादी कराई जाए। दुआ करता हूँ कि मालिक करीम आप सबको बहुत जल्द आज़ादी नसीब करे। और हम तो ये जब भी जहाँ भी हमारा ये होता है, अगले दिन मैं कोरिंथो कैंप के सामने था तो एक ही नारा था कि बंद करो ये कैंप और मजदूरों को मजदूरी करने के लिए लीगल पेपर्स दे कर आज़ाद किया जाए, ताकि वो यूनान की तामीर और तरक्की में भी हिस्सा ले और अपने घर, अपने वालिदैन क्रीमैन के लिए भी हलाल पाकीज़ा बाइज्जत रोजगार इकट्ठा कर सके। फलक शेर साहब है, खुश आमदीद। फलक शेर साहब लिखते हैं क्या असाइलम पर प्रूफ जमा होंगे? असाइलम के हवाले से फलक शेर मेरे शहजादे एक कानून नया कोदिका मितानास तेप्सी में जो है कि 1 जनवरी 2024 से असाइलम वाले सबूत तस्लीम 7 साल वाला जो पेपर है उसमें नहीं किए जाएंगे। ये कानून की एक वाज़े शिक है, वाज़े उन्होंने इसमें बता दिया है। अब बेशुमार साथियों के पास असाइलम वाले सबूत है, इसमें वाज़े ही तौर पर दो टोक बता दिया है कि नहीं होंगे। तो आप बराए मेहरबानी अपने करीब तरीन वकला से रजू करें, ताकि अगर असाइलम की वजह से कोई रुकावट है तो किसी दूसरी वजह से शायद आपके पेपर्स जमा हो सके। अगर तो उससे कबल ऐसा होता है कि मालिक और मजदूर का कोई रास्ता खुल जाता है तो फिर उसको भी देख लिया जाएगा। ये एक है खतरे की बात कि भाई सबूत भी पूरे हो रहे हैं और 2024 में अगर ये कानून चेंज नहीं होता तो रुकावट तो मौजूद है।
تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے جناب۔ لیں جناب، اب یہ ہمارا آج کا پروگرام ہو گیا تقریباً، جو آپ کے سوال حکم آئے تھے میں نے پورے کر دیے۔ اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو، ڈیوٹی نوکری کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت اور خیر عطا فرمائے۔ میرے بچوں، عمل کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں۔ آخر میں پھر کہتا ہوں، اچھے، نیک بخت، شریف، آؤ سب مل کر ایک دوسرے کے کھتے پڑھ دیں، سارے ایک دوسرے کے پیچھے پڑھ دیں کہ عملاً ہم نے فلسطین میں ہونے والے ظلم اور جبر کو روکنے کے لیے کرنا کیا ہے۔ ساری رات روتے رہے، سارا دن روتے رہے، دعائیں کرتے رہے۔ جب کسی کو بھوک لگی ہے تو جب تک آپ نے اس کو جا کر کچھ کھلانا نہیں، اس کی بھوک مٹ جائے گی۔ فار ایگزامپل آپ ہی سمجھ لیں کہ آپ کو شدید ترین پیاس لگی ہے، بمب نہیں، گولا نہیں، گولی نہیں، صرف پیاس، اور ساتھ بیٹھا ہوا میں ہی اللہ نہ کرے، یا اللہ اینو ترے لگی ہے، یا اللہ اینی ترے مٹ جائے، یا اللہ اینو ترے لگی، یا اللہ۔ اللہ نے انسان کو وسب دیا ہے، عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، اس کو پیاس لگی ہے تو دوڑ کے کہیں سے پانی ڈھونڈنا ہے، اس کو پانی دینا ہے۔ یقین کر لیں، دنیا دار لالچی کمینے لوگوں سے کوئی لین دین نہیں میرا۔ نیک نمازی پرہیزگار جب محافل سجاتے ہیں، اس کے باوجود بھی سامنے مسجد کے ایک غریب بیٹھا ہے، مسکین بیٹھا ہے، بھوکا بیٹھا ہے، بھائی جب تک عملاً ہم نے اس کا حل نہیں کرنا، اس کا حل نہیں ہونا۔ اور یہ عملاً ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ 4 چیزیں ہیں نا بنیادی طور پر: نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ یہ غلط فہمی دل دماغ سے نکال دیں کہ اگر فار ایگزامپل 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازوں میں سے جو دل کیا پڑھ لی، جو دل کیا چھوڑ دی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ شاید، میں سمجھتا ہوں یہ دین کی تشریح ہے، نمازی نہیں ہے۔ نمازی تو وہ ہے جو 5 فرض ہیں تو پوری کی پوری 5 جو ہے وہ ادا کرے، اور کوشش کرے کہ کوئی قضا نہ ہو، اگر قضا ہو جائے تو اگلی آنے سے پہلے اس کو ادا کر لے۔ اگر زکوٰۃ نہیں دی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ نہیں دی تو گیپ ہو گیا، خرابی ہوگی۔ اسی طرح معذرت سے اگر نماز بھی پڑھ لی، دین بھی پڑھ لیا، قرآن بھی پڑھ لیا، اور عملاً مدد نہ کی، تو یہ ایک کمی رہ گئی۔ پاس ہونے کے لیے نمبر پورے نہیں ہوتے، اس لیے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ انسان اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ اللہ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہمیں ایسا قرآن عطا فرمائے، ایسا اپنا کلام، اس کی سوجھ بوجھ عطا فرما کہ ہم عملاً تیرے دین کی عزتوں کا پرچم ساری دنیا میں بلند کریں، اور پھر کہیں انسان ایسے ہوتے ہیں، مرد ایسے ہوتے ہیں، عورتیں ایسی ہوتی ہیں، بچے ایسے ہوتے ہیں۔ یا اللہ تیرے دین کو ہم داغ نہ لگائیں، تیرے دین کی عزتوں کا سبب بنے، اور پھر ساری دنیا کو کہہ سکیں کہ ہاں مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ بڑی مہربانی جی، اللہ کے امان میں، السلام علیکم۔